खबर तेज असर। आप देख रहे हैं लाइव सरगर्मियां। आमनामा दरअसल शारिफ साहब से उसका आगाज हुआ और आमनामा उन्हीं के हर तरह से नाम है, क्योंकि गालिब और शारिफ हम काफिया हैं। और उसका पहला शेर ये है कि पहले लिखते थे आम और गालिब, अब लिखा जाए आम और शारिफ। सुहेल साहब की इस किताब के बारे में बात करने के लिए कहा जा रहा है, एक उस्ताद की बात एक बेटे ने लिखी है, माई फादर लिव्स इन हार्ट। लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह से आपने आम के साथ में उससे जुड़े हुए आम लोगों की बात कही है, मैंने इस किताब के बारे में माई फादर लिव्स इन माई हार्ट मैंने पढ़ी तो नहीं लिखी, तो ऐसा लगा कि मोइनुद्दीन काकोरी साहब जो थे वो एक ऐसी शख्सियत थे कि वो बाप के साथ साथ उस्ताद बाप थे। उन्होंने बच्चे ये सोचकर नहीं कि ये कितना ज़हीन और कितना किस खानदान से आया है, गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्होंने अपना बहुत कुछ तवक्को दी। कितने ही गरीब बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की। और इनकी शख्सियत की तरफ जब देखा जाए तो इनके बारे में जब जाना जाए तो सुहेल साहब ये सिर्फ आपके दिल में नहीं बल्कि उस ज़बान को समझने वाले, वैसे ही इनको देख के लगा कि बाप लिखा तो टाइटल में उन्होंने लिखा कि माई फादर लिव्स माई हार्ट। शायद वो सिर्फ बाप होते तो उनके दिल में भी आप थे, लेकिन कभी किसी से दिल मिलाने की बात करनी होगी तो ये शख्स हमेशा वहां पे नजर आए कि ये वो उस्ताद है जिसने हर जबान की कदर की, ये वो उस्ताद है जिसने हर जबान में अपने मोहब्बत करने वाले पैदा किए, ये वो इंसान है जो उसके शागिर्द अपने बाप की तरह जिसको मानते थे, आज भी उनके दिलों में ये शख्सियत मौजूद है। सरगर्मियाँ न्यूज़ में मैं आमिर मुख्तार आपका इस्तकबाल करता हूँ और आज हम उर्दू अदब की उस शख्सियत से यहाँ पर बात करने आए हैं जिसका नाम दुनिया अदब में बहुत ही एहतराम और इज़्ज़त के साथ लिया जाता है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के तकरीबन 40 बरस जो हैं वो उर्दू अदब की बका और उसकी बेहतरी के लिए और उसके फ़रोग़ के लिए गुजार दिए, जिन्होंने कई मजमूए कलाम उनके जो है वो मंज़र आम पर हैं, जिन्हें लोग पढ़ते हैं और उनसे सीखने की भी कोशिश करते हैं। वैसे तो इस दुनिया अदब में बहुत से शोरा इकराम हैं और बहुत से नस्र निगार हैं, लेकिन जिस शख्सियत के हुजूर हम आए हैं, जिनसे हमें गुफ्तगू करनी है उनकी शायरी के हवाले से और उनकी नस्र के हवाले से और उनकी शख्सियत के हवाले से, वो थोड़ा ख़ास शायर हैं। अब आप सोच रहे होंगे वो ख़ास क्यों हैं? वो ख़ास इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने दामन सुखन को कभी भी मैला नहीं होने दिया। जो शायरी के असल उसूल हैं उससे वो जुड़े रहे। तसव्वुफ़ की शायरी यानी जो शरीयत और हमारे जो फ़र्ज़ खुदा है उसकी बात करना उन्होंने शायरी में बेहतर समझा, क्योंकि जब हम शरीयत की बात करते हैं और अपने रब की बात करते हैं और उसके फ़र्ज़ की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारा कलम भी रोशन होता है, हमारा जहन भी रोशन होता है, हमारा दिल भी रोशन होता है, और जो इबारत हम कागज़ पर उतारते हैं उसके पढ़ने वालों की आंखें भी रोशन होती हैं और उनके दिल व जहन भी रोशन होते हैं। तो आइए सीधे सीधे, वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, सीधे सीधे हम उनका इस्तकबाल करते हैं सरगर्मियाँ न्यूज़ में, जिन्हें ये दुनिया अदब जो है सुहेल काकोरवी के नाम से जानते हैं। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है सुहेल भाई। हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि शायरी जब आपने शुरू की किस वक्त शुरू की और कैसे किन मरहलों से गुज़रे और कौन कौन से मजमूए कलाम आपके आए, और जो ये अदब है हमारा वो जल्दी किसी शायर को एक्सेप्ट नहीं करता, किसी नज़र निगार को, तो उसको अपने आप को मनवाने के लिए भी बहुत जिद्दोजहद करना पड़ता है। तो वो सफ़र जो आपका शायरी का है हम आपकी ज़बानी जानना चाहते हैं। देखिए, शायरी के सफ़र का जहाँ तक सवाल है तो मैंने वहाँ से बात शुरू की कि जहाँ पे लोग अपनी ज़िंदगी में अदब की बात ख़त्म करते हैं, यानी मैंने तनकीद लिखना शुरू की, समालोचना, और उसमें सबसे पहले मैंने जोश में लिया वादी की गज़लिया शायरी पे एक मज़मून लिखा, वो शाये हुआ। उसके बाद फ़िराक़ की शायरी पे लिखा। इस तरह से मैं छोटे छोटे मज़ामीन लिखता था
لیکن میں جب انٹرمیڈیٹ پڑھتا تھا تو میں ریڈیو اسٹیشن گیا. اس زمانے میں ریڈیو تھا, ٹیلی ویژن نہیں تھا, تو ہر ایک پروگرام وہاں چاہتا تھا پبلسٹی کے لیے. میں بھی ظاہر ہے کہ وہاں پہنچا تو پتہ چلا کہ اردو پروگرام میں تو اس وقت کوئی جگہ نہیں تھی. میں ایک سنی لال سونکر صاحب وہاں ہوا کرتے تھے جو یوں واڑی کا پروگرام کرتے تھے. میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان سے بتایا کہ میں لکھتا ہوں. ان کا آپ کیا لکھتے ہیں؟ تو میں نے کہا میں صاحب سمالوچنا اور تنقید لکھتا ہوں. کہنے لگے اس کی تو ہمارے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے, کیا آپ کچھ مزاح لکھ سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا لکھ سکتے ہیں. یہ انکار نہیں کیا کیونکہ اس وقت تک میں نے کوئی مزاح نہیں لکھا تھا. خیر میں واپس آیا اور آنے کے بعد میں نے ایک مضمون تقریباً 10 منٹ کا اپنے اندازے کے مطابق تیار کیا اور ان کے پاس لے گیا. تو انہوں نے اس کو سنا اور سننے کے بعد مجھے ایک کنٹریکٹ دیا جس میں 40 روپے اس زمانے میں ریڈیو سے ملا کرتے تھے. میں نے وہ جب ٹاک ریکارڈ کرائی تو مجھے ایسا لگا کہ سونکر صاحب کو وہ بہت پسند آئی اور انہوں نے خیر اس کو براڈ کاسٹ کیا. اور پھر مجھے یہ پتہ چلا کہ اس پہلی میری ٹاک کو ریڈیو پہ A+ کا ریمارک مل گیا اور وہ ٹاک میری کئی بار بجائی گئی, ریڈیو سے نشر ہوئی. خیر اس کے بعد پھر میں نثر لکھتا رہا اور میری 17 کہانیوں کا دیوناگری اور ہندی میں اس کا مجموعہ تیار ہوا جو لو کے نام سے چھپا. اور اس کے اوپر سب سے بڑا اس کو اعزاز یہ ملا کہ سب سے پہلے اس کے اوپر ٹائمز آف انڈیا نے ایک بہت اچھا تبصرہ لکھا اور اس میں انہوں نے کہا کہ اس زمانے میں ظاہر ہے کہ میں ینگ تھا تو انہوں نے کہا ایک ینگ آدمی اس قدر نفسیاتی نقطوں کے اوپر بات کر لیتا ہے, یہ بڑی حیرت کی بات ہے. اس کے بعد پھر میرا ایک مجموعہ گلگشت کے نام سے شائع ہوا جو اردو میں تھا اور اس میں میری کچھ نظمیں اور کچھ غزلیں تھیں اور وہ اسی سال اردو اکیڈمی سے اس کتاب پہ ایوارڈ بھی ملا مجھے. پھر بہت دن تک میرا سفر تو چلتا رہا. پھر اس کے بعد میرا نگاہ کے نام سے ایک مجموعہ کلام شائع ہوا جو اسد عامری نے مرتب کیا اور اس کی بھی بڑی پذیرائی ادبی حلقوں میں ہوئی, تمام لوگوں نے اس کو سراہا. پھر اس کے بعد میرا فارسی میں ایک مجموعہ کلام آیا جس کا نام تھا نغمہ تارے رگے جہاں. پھر اس کے بعد نعتوں کا ایک مجموعہ آیا جس کا نام تھا او دیکھو یہاں مصطفیٰ ہیں. اس کے بعد 2013 میں میرا مجموعہ کلام ایک طویل نظم کی صورت میں عام نامہ کے نام سے آیا جو صرف اور صرف آم کے اوپر 700 اشعار ہیں. یہ پھل آم جو ہم استعمال کرتے ہیں روز ہر موسم میں اور بہت شوق سے استعمال کرتے ہیں, اس کے اوپر میں نے 700 شعر کہے. اور دراصل کہے اس لیے کہ میں نے اس پہ فیس بک پہ ایک تصویر دیکھی جس میں شارب رودولوی صاحب ایک عام لیے بیٹھے ہیں اور پیچھے لکھا ہوا ہے عام و غالب. میں نے اس میں شعر کہا کہ پہلے لکھتے تھے عام اور غالب, اب لکھا جائے عام اور شارب. اور اس کے بعد وہ بڑھتی رہی. جب وہ نظم پورے ہندوستان میں تقریباً اس کے 7 شعر شائع ہوئے تو بشیر فاروقی صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ اس کو بڑھائیے. پھر میں نے احباب کے نام عام کے ساتھ پھر اس کی اقسام, اس کے پیڑوں کی خصوصیات یہ سب جمع کی اور 15 مارچ 2015 کو وہ لمکا بک آف ریکارڈ میں درج ہوئی. اس طرح کہ اس کو دنیا میں کسی پھل پہ شاعری میں پہلی کتاب مان لیا گیا. اور اس کے اوپر میرا وائس آف امریکہ نے 1 گھنٹے کا لائیو انٹرویو کیا جس میں بہت سے ملکوں کے لوگ مجھ سے جڑے اور انہوں نے بہت سی باتیں ایسی پوچھیں کہ جو اپنے نزدیک وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید میری کتاب میں نہیں ہوں گی, لیکن وہ اتفاق سے جس آم کے بارے میں انہوں نے پوچھا وہ ہندوستان میں پیدا ہی نہیں ہوتا ہے. ایک صاحب کوئی بول رہے تھے کہیں باہر سے, مجھے یاد نہیں کہاں سے, تو انہوں نے کہا آپ نے اس کے سلسلے میں کوئی شعر کہا, تو میں نے وہ اتفاق سے وہ شعر سامنے آ گیا میرے, تو میں نے ان کو سنایا کہ اللہ یہ حیرت کی بات ہے کہ یہ آم تو ہندوستان میں پیدا ہی نہیں ہوتا ہے, یہ کہیں پاکستان کے انٹیریئر میں پیدا ہوتا ہے. خیر اس کے بعد وہ کتاب بہت کامیاب ہوئی, تمام اخبارات جس میں خصوصاً غفران نسیم جو راشدی سہارا کے بہت مشہور صحافی ہیں, ان کا تبصرہ یہاں سے لے کے دلی تک کئی جگہ اس کتاب پہ شائع ہوا. اور اس کے بعد پھر
میں نے کچھ چیزیں ایسی لکھنا شروع کیں کہ جن کا تعلق دوسرے شعراء سے میرے تعلق کو جوڑتا تھا. جیسے میں نے غالب کی 100 زمینوں پر ارضیات غالب کے نام سے میری کتاب آئی. غالب کی غزلوں پر 100 غزلوں پر میں نے غزلیں کہیں، اور ان کی ایک فارسی نعت ہے جو بہت ہی مشہور زمانہ نعت ہے. اس کو میں نے جب کہا تو فارسی میں ہی کہا. اس کے بعد پھر میری کتاب آئی تشکیل نو کے نام سے، جس میں مختلف مشہور اشعار یا مشہور مصرے کہ جن کے بعض مصروں کے بارے میں یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ وہ کس کے ہیں، لیکن اتنے مشہور ہیں کہ زباں زد خاص و عام ہیں. ان پہ میں نے غزلیں، ان مصروں پہ یا ان اشعار پہ غزلیں کہیں، اور تشکیل نو کے نام سے وہ کتاب شائع ہوئی، جس کو یہ آپ کے فلم اسٹار رضا مراد صاحب نے اس کو ریلیز کیا. اس سے پہلے میری کتاب میرے والد کے اوپر آئی جس کا نام ہے مائی فادر لیوز ان ہارٹس. وہ انگریزی میں ہے، آدھی نثر میں ہے آدھی نظم میں ہے. اس کو مشہور فلم اسٹار راج ببر نے اس کو ریلیز کیا، اور پروفیسر شارف رضوالوی اور ظفریاب جیلانی صاحب وغیرہ سب اس میں موجود تھے، اور اس کتاب کی بھی لوگوں نے بڑی پذیرائی کی. اس کے بعد میں نے جو کتاب لکھی وہ اب اس وقت ایشیا بک آف ریکارڈ میں آ چکی ہے، اور اس کا نام ہے نیلا چاند. نیلا چاند کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایک بہت لمبی سی 600-700 اشعار کی غزل ہے، اور ایک ہی غزل ہے، اور اس میں 810 ہندوستانی محاورے استعمال ہوئے ہیں اشعار میں. پروفیسر شافع قدوائی جیسا ناقد، جو اردو کے بھی بہت مستند ناقد ہیں اور انگریزی کے بھی بہت مستند ناقد ہیں، انہوں نے ارضیات غالب پر ہندو میں پورا کالم لکھا. ہندو جو انگریزی کا سب سے زیادہ بکنے والا اور سب سے زیادہ پڑھا جانے والا اخبار ہے، اور نیلا چاند پر انہوں نے دی وائر میں اردو میں لکھا، اور انگریزی میں ہندو میں بھی اس کے اوپر انہوں نے تبصرہ کیا. تو اس طرح سے میری کتابیں آتی رہیں، اور یہ نیلا چاند جو ہے اس کو ایشیا بک آف ریکارڈ نے درج کیا ہے سب سے زیادہ طویل ترین محاوراتی غزل کی حیثیت سے، دیرگھتم محاوراتی غزل. اور اس کو اس کے سلسلے میں بھی بہت میرے پاس لوگوں کے اچھی رائیں آئیں، اور میرے پاس زیادہ تر اچھی رائیں آتی ہیں کیونکہ لوگ بہرحال میرے کلام کو پسند کرتے ہیں، اور مجھے بہت زیادہ کسی مخالفت کا سامنا کبھی نہیں کرنا پڑا. وجہ یہ ہے کہ میں ان تمام میں نے کبھی کوئی اردو ادب میں ترقی پسند تحریک یا جدیدیت یا اس طرح کا کوئی لیبل اپنے اوپر نہیں لگایا. میں نے جو میرے دل کی آواز تھی اس کو میں نے اپنی شاعری بنایا. اب اگر اس میں کوئی جدیدیت پیدا ہو گئی، کوئی ترقی پسندی پیدا ہو گئی، تو وہ ہے اتفاق. میرا موقف ہو بالکل. دیکھیے، سب سے پہلے تو میرے والد، میں نے ذکر پہلے بھی کیا، اس کے علاوہ کاکوری خانقاہ کاظمیہ کے میرے پیر مرشد حضرت مولانا شاہ مصطفیٰ حیدر قلندر اور ان کے برادر خرد حضرت شاہ مجتبیٰ حیدر قلندر، ان لوگوں نے ایک روحانی اثر ڈالا. اس کے بعد ان کے جانشین حضرت شاہ نور حیدر قلندر، ضیاء میاں، وہ مجھ سے ہمیشہ محبت کرتے رہے. میری شاعری اور میرے تمام جو کچھ بھی میں لکھتا پڑھتا تھا اس کو وہ بہت بڑے پیمانے پہ لوگوں تک پہنچاتے تھے، اور یہ ان کا میرے اوپر بہت بڑا احسان ہے. اس کے علاوہ نوجوانوں میں اپنے وقت میں نوجوان سنجے مصرا، شوق، اشر علی اور محمود عظمت، اور اس کے بعد کے دور میں انوار خان اور اسد عامر اور یہ ارشد، توصیف، ولی، یہ لوگ ہمیشہ میری شاعری میں اتنی دلچسپی لیتے رہے کہ مجھے کچھ کرنے کا، آگے کرنے کا حوصلہ ملا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے بھانجے صبور عثمانی، جو بہت لائق و فائق انکم ٹیکس، ایڈیشنل انکم ٹیکس کمشنر ہیں، وہ ویسے تو ان سے میری بہت قریبی عزیزداری ہے، لیکن ملاقات اس وقت ہوئی جب وہ IRS ہو چکے تھے. تو انہوں نے جب میری شاعری کو سنا تو کچھ بہت زیادہ اس سے پسند کیا. اس کے بعد وہ کتاب جو لمکا بک آف ریکارڈ میں آئی ہے، عام نامہ، اس کو چھپوانے کا انہوں نے بے پناہ اصرار کیا. اور اس کے بعد کی جتنی کتابیں ہیں وہ صرف اور صرف
صبور کی کوششوں سے منظر عام پر آ سکیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے صبور سے اتنی محبت ہے کہ جب میں خالی بیٹھ جاتا تھا اور وہ مجھ کو آمادہ کرتے تھے کہ کچھ کہیے، تو اس کے بعد سے پھر غالب کی 100 غزلوں پہ میری غزلوں کی کتاب ورزی آتے. ایک شاعر سے شاعری کی بات ہو اور شاعری نہ ہو تو بڑا ادھورا رہتا ہے. اور ہمارے جو ناظرین ہیں اور جو سامعین ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ سہیل کاکوروی کی زندگی کے بارے میں تو جاننا چاہتے تھے، وہ آپ نے بتایا. وہ آپ کی شاعری کو بھی سننا چاہتے ہیں، جنہوں نے بہت پسند کرتے ہیں، جس کی بڑی پذیرائی ہے اور لوگ دھیان سے سنتے ہیں اور پورا دل لگا کر اسے سنتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے آپ موجود ہیں اور آپ کا کلام نہ ہو تو یہ ادھورا پنسا ہو جائے گا. تو ایک کلام آپ کا جو ہے ہمارے ناظرین کے لیے میں پیش کر رہا ہوں کہ خلوص و مہر و محبت کی انتہا ہوں میں، خلوص و مہر و محبت کی انتہا ہوں میں، میرے وجود میں سب سے اچھا آئینہ ہوں میں، میرے وجود میں سب سے اچھا آئینہ ہوں میں، اور میں روز ان سے لگاتا ہوں شرط ترک وفا، میں روز ان سے لگاتا ہوں شرط ترک وفا، یہ شرط وہ ہے جو ہر روز ہارتا ہوں میں، یہ شرط وہ ہے جو ہر روز ہارتا ہوں میں روز ان سے لگاتا ہوں شرط ترک وفا، یہ شرط وہ ہے جو ہر روز ہارتا ہوں میں، اور مجھے تو قرب ہے منزل کا اور نہ دوری ہے، مجھے تو قرب ہے منزل کا اور نہ دوری ہے، میری شناخت الگ ہے کہ راستہ ہوں میں، مجھے تو قرب ہے منزل کا اور نہ دوری ہے، میری شناخت الگ ہے کہ راستہ ہوں میں، اور تمہارے ہنسنے کا باعث ہے میری بربادی، تمہارے ہنسنے کا باعث ہے میری بربادی، تمہیں جو دیکھا ہے ہنستے تو ہنس دیا ہوں میں، بہت اچھا، تمہارے ہنسنے کا باعث ہے میری بربادی، تمہیں جو دیکھا ہے ہنستے تو ہنس دیا ہوں میں، اور نہ سوچ کر بھی تمہیں سوچنا مقدر ہے، نہ سوچ کر بھی تمہیں سوچنا مقدر ہے، نہ چاہ کر بھی تمہیں کتنا چاہتا ہوں میں، نہ سوچ کر بھی تمہیں سوچنا مقدر ہے، نہ چاہ کر بھی تمہیں کتنا چاہتا ہوں میں، اور ملوں گا تم کو دو عالم کو ہے تلاش میری، ملوں گا تم کو دو عالم کو ہے تلاش میری، مجھے کہیں سے بھی ڈھونڈو کہ کھو گیا ہوں میں، ملوں گا تم کو دو عالم کو ہے تلاش میری، مجھے کہیں سے بھی ڈھونڈو کہ کھو گیا ہوں میں، اور میں اپنے طرز میں تم سے جدا سہی لیکن، میں اپنے طرز میں تم سے جدا سہی لیکن، زمانے والے یہ کہتے ہیں بے وفا ہوں میں اپنے طرز میں تم سے جدا سہی لیکن، زمانے والے یہ کہتے ہیں بے وفا ہوں میں، اور محبتوں میں جو میں 3-5 کرتا ہوں، یہ اس طرح کے الفاظ استعمال کر لیتا ہوں میں بے تکلف، صرف اس لیے کہ بھائی اردو میری زبان ہے اور شاید مجھے اختیار ہے. میں 3-5 محبتوں میں جو میں 3-5 کرتا ہوں وہ اس پہ ہنستا ہے یہ جھوٹ بولتا ہوں میں، وہ اس پہ ہنستا ہے یہ جھوٹ بولتا ہوں میں، وہ میرے ساتھ تھا طوفان بحر الفت میں، وہ میرے ساتھ تھا طوفان بحر الفت میں، یہ اس نے کیا کیا دیکھا جو ڈوبتا ہوں میں، وہ میرے ساتھ تھا طوفان بحر الفت میں، یہ اس نے کیا کیا دیکھا کہ ڈوبتا ہوں میں، اور نہ کوئی بات نہ جھگڑا وہ مجھ کو چھوڑ گیا، نہ کوئی بات نہ جھگڑا وہ مجھ کو چھوڑ گیا، سہیل اب اسے زیادہ ہی جی رہا ہوں میں. جو ادب ہے اس کو تخلیق کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں اپنے اخلاقی اقدار جو ہیں ان کے بارے میں پوری طرح جاننا چاہیے، اور ان کو اپنے ادب یا اپنی شاعری میں ہمیں لانا چاہیے، تاکہ ادب کے ذریعے سے اخلاق کو فروغ ہو اور اخلاق کے ذریعے سے مذہب کو فروغ ہو. میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ اولیت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہمارے فرائض کو ہے، اس کے بعد شاعری اور ادب شروع ہوتا ہے. ایک اچھا انسان ہونا زیادہ ضروری ہے ایک اچھا قلمکار ہونے سے. بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے. تو آپ نے دیکھا کہ صرف یہ دنیا انہیں اس لیے نہیں پسند کرتی یا انہیں چاہتی ہے کہ وہ ایک اچھے شاعر ہیں، اس لیے کہ وہ ایک اچھی سوچ، ایک اچھی فکر، ایک اچھی زبان رکھتے ہیں، ایک اچھا اخلاق، ایک اچھا کردار رکھتے ہیں. وہ لوگوں میں انسانیت پیدا کرنے کے لیے شاعری کرتے ہیں. اور جیسا انہوں نے کہا کہ جو ادب ہے ہمارا، اس کا جو وقار ہے، اس کی جو عظمت ہے، اس کو برقرار رکھتے ہوئے، اور جو ہمارے اجداد جو چھوڑ گئے ہیں پیچھے ہمارے لیے سرمایہ،
اس ماضی کو بھی جو ہے پڑھتے رہنا چاہیے اور اسے سمجھنا چاہیے، تاکہ آپ کے ذریعے سے اردو ادب فروغ پائے، اور اردو ادب کے ذریعے سے جو ہماری شریعت ہے اور جو ہمارا آئین ہے، جو ہمارا اسلام ہے، وہ بھی آگے بڑھ سکے. کیونکہ شاعری جو ہے وہ صرف دل کا اظہار کرنے کے لیے یا اپنی بات کو کہنے کے لیے، جیسا سہیل صاحب نے کہا کہ آپ کے اندر جو کچھ آ رہا ہے اسے روکیے مت، اسے کہہ ڈالیے، اس کا جو ایفیکٹ پڑتا ہے وہ پڑتا رہے گا، لیکن سچی بات، اچھی بات جو ہے وہ دنیا کے سامنے آنی چاہیے. عاصم ظہیر کے ساتھ میں عامر مختار، سرگرمیہ نیوز، لکھنؤ.